फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है, अक्सिरुस्सलात अलैया फ़इन्नस्सलात अलैया ज़कातुन लकुम। नबी पाक फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। यानी हमें ये पता चलता है कि दुरूद पाक जो है वो पाकीज़गी का बाइस है, तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआएं होती हैं मकबूल उस वसीले से, दुआएं होती हैं मकबूल उस वसीले से, खुदा की ख़ास इनायत दुरूद पाक से है। ग़मे जहाँ से कभी साबिका नहीं पड़ता, हमें तो हर घड़ी राहत दुरूद पाक से है। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कुछ आयतें हम कोशिश करते हैं कि हम आयत भी सुनते हैं, उसका तर्जमा भी सुनते हैं और उसकी मुबारक तफसीर भी सुनते हैं। आज जिस आयत को हमने डिस्कस करना है उसके बारे में कुछ मदनी फूल हासिल करने हैं। वैसे तो कुरान पाक की हर आयत ही बड़ी निराली है, मगर आज की आयत यूँ बड़ी निराली है कि हज़रत हरब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला ये अहले बैत में से हैं। इन्होंने फरमाया कि इराक़ के लोगों को फरमा रहे थे कि ए इराक़ के लोगों, क्या तुम समझते हो कि सबसे ज़्यादा कुरान पाक में उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है? ये वाली आयत है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। यानी मैं अगर आपसे भी पूछूं और नॉर्मली जो कुरान तर्जमे के साथ पढ़े हुए हैं उनसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा उम्मीद, सबसे ज़्यादा होप कौन सी आयत दिलाती है, तो इमाम मोहम्मद ने भी इराक़ के लोगों से पूछा कि तुम ये समझते हो कि सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत यह है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। इसके माना क्या है? अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। वाकई ये बहुत उम्मीद दिलाती है। मगर इमाम मोहम्मद का कमाल का जुमला था, फरमाते हम सब अहले बैत का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि कुरान मजीद में सबसे बढ़कर उम्मीद दिलाने वाली जो आयत है ना, वो है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। हाय हाय, इस आयत का माना क्या है? ये एक्चुअली ये आयत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया इस आयत के तहत, और एक खुशखबरी दी गई, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अच्छा, अब कमाल ये है कि मुसलमानों के लिए उम्मीद वाली आयत कैसे हो गई? यहाँ तो नबी पाक को कहा जा रहा है ना कि अन करीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो जब ये आयत नबी पाक पर उतरती है तो सुबहान अल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत से प्यार देखें। देखें ना, अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको क्या चाहिए बताएं, कोई ब्लैंक चेक दे दे, आपको जितनी अमाउंट भरनी है भर ले, या उसके अलावा कुछ चाहिए तो बताएं, तो हम क्या करेंगे? अपने मामलात, अपनी फैमिली के मामलात, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ऐसी खुशखबरी जब मिलती है तो उनको याद कौन आता है? हैं क्या कहा रब ने? वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। ऐ महबूब, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत उन पर नाजिल हुई ना, तो प्यारे आका ने पता है क्या फरमाया? जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हुआ मैं राज़ी नहीं होऊंगा। अल्लाह अकबर। हैं, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगता का भला हो। तो पता चला कि ये आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है कि जब रब ने ये फरमाया कि महबूब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे, और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जहन्नम से आज़ाद ना करवा लूँ, उसकी मग़फ़िरत का सामान ना हो जाए। अल्लाह अकबर। और यहाँ वो सुबहान अल्लाह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक शेर आपको सुनाना है, मगर उससे पहले कुछ जुमले सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है,
وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب الرحمن کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ دو طرفہ محبت ہے، اللہ اپنے حبیب سے اس قدر پیار فرماتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں، کہتے حضور اب آپ آگے جائیے۔ کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہیں تک ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں، مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے
ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے. مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا. نہیں یار، دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی. اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس میں غم نہیں کرنا ہوتا. ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ بیچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے. وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے لیے تعریف نہیں کر رہے. اب آپ کے نہیں، میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں. تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. اور ہاں، رب کی رضا کس میں؟ کہ محبوب راضی ہو جائیں. آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی. محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جسم پاک سے خون نکل رہا ہے. مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کیا بڑا دل تھا. آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4-5 گارڈ ہوں جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہوں، بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، معاملہ ختم. بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے. مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ، آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی. اچھا، یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا. کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. پس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہو مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا. فرق سمجھ رہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں. اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے،
تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا یا تاخیر ہو رہی ہے. اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے, اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے, حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا, ذرہ برابر گستاخی ہوگی, تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے. تو ہم نے جو آیت سنی اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں. تو ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روز قیامت ہوگا, میں شفاعت کرتا جاؤں گا, حدیث پاک کا مضمون ہے, یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیت, ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے اور اللہ کی رضا. سبحان اللہ. اچھا, اب شفاعت کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ عقیدہ شفاعت حق ہے, سچ ہے, اور ہم پر لازم ہے کہ ہم شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں, مضبوط عقیدہ رکھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق, روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے. فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا, جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا. یعنی شفاعت ملنی بھی اسی کو ہے کہ جو شفاعت پر ایمان لائے کہ ہاں نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب یہاں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں, جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ مقام محمود کیسا ہوگا کہ پورا محشر دیکھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے, کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, یہ وہی مقام محمود ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا. اچھا, اس مقام محمود کو دیکھ کر شفاعت نبی پاک فرما رہے ہوں گے, جو آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ, وہ ہوتا چلا جائے گا. تو اب غیر مسلم بھی جو ہیں, جو آج نہیں مانتے وہ مان جائیں گے. جو نبی پاک معاذ اللہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے اب دنیا میں آ گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, استغفر اللہ, ان کو اپنی